السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آج ہماری دوسری کلاس نہیں ہے؟ کیونکہ میں ابھی آن لائن ہوا ہوں تو ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر، تو سناؤ۔ ذکر کر دی اس ٹائم نے جب بندہ بزی ہوتا ہے تو بندے نے پھر بھول ہی جاوے، یاد ہی نہ رہے تو پھر بندہ کی کرے گی ہوتے۔ ہاں، بس دعا۔ الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہم نے تو وبرکاتہ۔ نصف قرآن مکمل کرنے کا کہا تھا، تو لگتا ہے لوگوں نے 14 پاروں کو ہی نصف قرآن سمجھ لیا ہے۔ ساتھ محترم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ چلے میں پھر 2-4 منٹ انتظار کرتا ہوں، 2-4 لوگ اور آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल इसरा से आगाज़ करेंगे। तो हमारे पास जो पहली आयत है और पहला कलमा है वो है व आतीना मूसल किताबा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल, और उस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बनाया। आगे है अल्लाह तत्तखिजू मिन दूनी वकीला, कि तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाना, यानी मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाना। तो अगर इसको अल्लाह तत्तखिजू पढ़े तो ये बराह रास्त बनी इसराइल को खिताब है, और जब भी किसी के साथ गुफ्तगू की जाती है तो गायब से खिताब की तरफ या खिताब से गायब की तरफ उसको मोड़ा जाता है। पीछे सारी इबारत जो है वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, ये गायब है, और अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया था उसको बतौर हिकायत के बयान किया जा रहा है कि तुम मेरे सिवा किसी को वकील ना बनाना, कारसाज ना बनाना। और अगर गायब के सीगे से पढ़ें अल्लाह यत्तखिजू मिन दूनी वकीला, तो फिर वो बनी इसराइल के साथ उसकी मुनासबत हो जाएगी गायब के सीगे से, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जिसे हमने बनी इसराइल के लिए बायसे हिदायत बनाया, और वो हिदायत ये थी, उसमें रहनुमाई ये थी कि अल्लाह यत्तखिजू, कि वो ना पकड़े मेरे सिवा किसी को कारसाज। तो यहाँ पर गोया कि उनकी तरफ से एक बात जो है वो नकल की जा रही है कि हमने उनसे ये कहा था कि वो मेरे सिवा किसी को कारसाज ना पकड़ें, और अगर तत्तखिजू हो तो फिर बेआईनी ही वो बात नकल कर दी गई है कि हमने उनसे ये कहा था कि तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाना, यानी जो मामलात मेरे सुपुर्द हैं वो किसी गैरुल्लाह के सुपुर्द ना करना। उसके बाद दूसरी आयत हमारे पास है फैज़ा जाअ वअदुल आखिरह लियसूउ वुजूहकुम, जब हमारा हमारा दूसरा वादे का वक़्त आया, लियसूउ वुजूहकुम, ताकि वो बिगाड़ें तुम्हारे चेहरे को। तो असल में ये बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो मौके पर अजाब नाजिल किए, और उनमें से एक मौके का दूसरे मौके का यहाँ पर तज़किरा हो रहा है। पहले का ऊपर गुजर चुका है फैज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, कि जब हमारा पहला अजाब का वादा तुम पर पूरा हुआ आया, और यहाँ है फैज़ा जाअ वअदुल आखिरा, कि दूसरा वादा, जब दूसरा वादा आ गया तो हमने ऐसे बंदे तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए कि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और दाखिल हो जाए मस्जिद में। तो अब इसमें अगर लियसूउ जो किरात है, जो इब्न आमिर, शोबा, हमजा, खल्फुल हाँ, लियसूउ ये आम कुर्रा की किरात है। बाकी जो हमजा है लियसूउ लियसूआ, तो वो लाम की वजह से है। पहले हम इसके गायब और जमा मुतकल्लिम के सीगे के एतबार से इसकी तोजी करते हैं, ताकि वो बिगाड़ दें। चूंकि पीछे जो है बासना अलैकुम इबादल्लना, कि हमने तुम पर अपने बंदे भेजे, और फिर जो इबाद का लफ्ज है वो गायब का है, तो इसी से गायब का सीगा जो है वो मुनासिब महसूस होता है, ताकि वो बंदे जो हैं लियसूउ वो बिगाड़ें तुम्हारे चेहरों को, यानी तुम्हारे साथ जंग करें, तुम्हें हिलाक करें, तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ें। और अगर लिनसूआ का हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी ज़ात के बारे में खबर दे रहे हैं, ताकि हम उन बंदों के ज़रिए तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें। बाकी जो यहाँ पर लाम का मसला है, तो लाम जो है ये लामे कै है, ताके लामे कै इसको कहा जाता है। तो लियसूउ में ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा था, तो असल था लियसूऊना। तो लामे कै जो होता है ये 5 सीगों के आखिर में तो नस्ब देता है, और जिन सीगों के आखिर में नून इराबी होता है उनको गिरा देता है। तो इस लाम की वजह से लियसूउ
جمع مذکر غائب کے سیغے کے آخر سے نون گر گیا، اور لنسوء جمع متکلم کے سیغے سے، اور لیسوء واحد مذکر غائب کے سیغے کے آخر میں نصب آ گئی۔ تو لیسوء جو ہے اس میں بھی یہ غائب کا سیغہ ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ وعدہ کی طرف جا رہی ہے۔ جب ہمارا دوسرا وعدہ آ گیا تاکہ وہ وعدہ جو ہے وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے۔ تو یہ تین الگ الگ اندازوں میں گفتگو ہے۔ اگر جمع کا صیغہ لیا جائے لیسوء تو پھر عباد کی طرف ضمیر لوٹے گی تاکہ وہ بندے جو ہیں وہ بگاڑیں، اور لنسوء جمع متکلم کا ہوگا تو پھر اللہ کی طرف نسبت ہوگی تاکہ ہم بگاڑیں، اور لیسوء ہو تو پھر وعدہ کی طرف ضمیر لوٹے گی تاکہ وہ وعدہ جو ہے وہ وقت جو ہے موعد جو ہے وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے القرآن اور القرآن، تو یہ کئی دفعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر آگے لفظ ہے وَيَبْشُرُ وَيُبَشِّرُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بے شک یہ قرآن مجید جو ہے ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ آگے پھر وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو بشر یبشر تبشیر باب تفعیل کا صیغہ ہے، تو یبشر سے آگے المؤمنین اس کا مفعول ہو جائے گا، اور پھر آگے ہے یبشرو بشرا یبشرو، یہ ناصر ینصرو کے وزن پر ہے، تو دونوں کا معنی ہی کسی کو بشارت دینا ہوتا ہے۔ تو اس میں ترجمے کے اندر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، صرف ابواب جو ہیں وہی چینج ہوئے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم نکالیں گے ہر انسان کے لیے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال، کتاباً سے مراد نامہ اعمال۔ تو نخرجو اس میں تین قراءات ہیں، نخرجو میں اللہ کی طرف نسبت ہے کہ ہم نکالیں گے، اور آگے وہ یخرجو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَيَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور نکلے گی اس کے لیے قیامت کے دن کتاب۔ تو یخرج میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے یخرج، تو یخرج میں پھر غائب مجہول کا صیغہ ہے کہ نکالی جائے گی اس کے لیے کتاب۔ تو نکالی جائے گی یا نکلے گی یا ہم نکالیں گے، اصل مفہوم یہی ہے کہ ایک چیز نکلے گی، اب وہ نکالی جائے، ہم نکالیں یا خود نکلے، تو اس کتاب کا خروج اصل یہاں پہ مفہوم ہے۔ پھر آگے ہے یلقاہ منشورا، یلقاہ وہ بندہ اس کو پائے گا، منشورا کھلی، یعنی وہ جو نامہ اعمال یا کتاب اس کے لیے سامنے آئے گی وہ بالکل اس کو کھلی پائے گا۔ یا پھر یلقاہ، یلقا کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز پکڑا دینا، وہ اس کو پکڑائی جائے گی منشورا بالکل کھلی، لقا یلقی تلقین جیسے ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا، تو یلقاہ وہ اس کو پائے گا اور یلقاہ وہ اس کو دی جائے گی۔ اتنا سا تھوڑا سا مفہوم میں فرق ہوگا، باقی مفہوم تو ایک ہی ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے عیش پرست لوگوں کو کہ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ امرنا، امرا یأمرو، امرا یأمرو ناصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، اور ایک ہے آمرا باب فعال سے، آمرا یومرو، اس کا معنی بھی حکم دینا ہی ہوتا ہے، تو یہ باب فعال سے ہو جائے گا۔ تو آمرنا یہ باب فعال سے ہے، اور امرنا باب ناصر ینصر سے ہے، صرف باب کا فرق ہے، حکم دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ کسی کو حکم دینا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب آگے ہے اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو اس کے لیے اف تک نہ کہو۔ اب یہ جو صیغہ ہے یبلغن، بالغ یبلغ سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یبلغن
اور اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا ہوا ہے، یا بلوغو سے یا بلغنا، جیسے ینصرو سے ینصرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو یبلغنا ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، چونکہ آگے احدہما اس کا فاعل ہے، تو فاعل کی مناسبت سے یبلغنا کو واحد کا صیغہ بنا دیا۔ اور اگر اس کو کہیں یبلغانی، یبلغنا یبلغانی، تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، اور پھر اس میں تثنیہ کے صیغے میں ہما کی ضمیر جو ہے وہ والدین کی طرف لوٹے گی، اور احدہما اور کلاہما جو ہیں یہ اس ہما کی ضمیر سے بدل ہوں گے، یہ براہ راست یبلغنا کا فاعل نہیں بنے گا۔ تو پھر وہ یبلغانی بالوالدین کی طرف جائے گا، اما یبلغانی اگر وہ دونوں پہنچ جائیں بڑھاپے کو، پھر آگے اس کا بدل ہے کہ ایک پہنچے یا دونوں پہنچے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے فلا تقل لہما اف، تو آپ انہیں اف تک نہ کہیں۔ تو اف جو ہے اس کے اندر قبائل کی لغات ہیں، ترجمہ سب کا ایک ہی ہے، یہ افن ہو، افی ہو یا افا ہو۔ اب یہ اہل حجاز اور اہل یمن جو ہے ان کی لغت ہے افن، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جیسا کہ حفص کی روایت میں ہے، جبکہ قبیلہ بنی قیس کی لغت ہے افا، اور قبیلہ بنی اسد کی لغت ہے افی۔ تو ترجمہ ایک ہی ہے، اف کرنا، باقی مختلف قبائل جو ہیں وہ اس کو مختلف لہجات اور مختلف انداز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 31 نمبر آیت میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو، نحن نرزقهم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو رزق دینے کا تذکرہ کیا ہے۔ ان قتلہم، بے شک ان کو قتل کرنا، کان خطئا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جو لفظ خطئا ہے اس کے اندر 3 قراءات ہیں، خطاء اور خطأ اور خطئا۔ تو ان میں سے جو خطئا ہے یہ خاطئہ یخطأ سے مصدر ہے، خاطئہ یخطأ سے، جیسے آثمہ یأثم سے اثمن مصدر ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا خطئا، غلطی کے معنی میں آتا ہے۔ اور جو خطأ ہے یہ باب افعال سے، اخطأ یخطئ سے خطأ اور اخطاء دونوں طرح کے مصدر آتا ہے باب افعال سے۔ اور جو خطاء ہے یہ باب خاطأ ضارب یضارب مفاعلہ، باب مفاعلہ کا مصدر ہے، جیسے قاتل یقاتل قتالا مصدر آتا ہے، اس طرح خاطأ یخاطئ خطاء بھی مصدر آتا ہے۔ تو تینوں قراءات کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، خطاء ہو، خطأ ہو، خطأ ہو، مختلف ابواب کے مختلف مصدر ہیں، لیکن ان کا ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو شخص مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے ورثاء کے لیے ہم نے سلطان رکھی ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، پس وہ بھی قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ تو یہاں پر یسرف اور تسرف اس کے اندر 2 قراءات ہیں۔ تو یسرف جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ فقط جعلنا لولیہ، ولیہ کی طرف اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے، یسرف کے اندر ہوا ضمیر ہے جو ولیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور تسرف میں واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور مقتول کے ولی کو براہ راست خطاب ہے کہ ہم نے اس کو حق تو دیا ہے لیکن اس کو یہ حکم دیا ہے کہ فلا تسرف فی القتل، کہ تو قصاص لینے میں حد سے نہ بڑھنا، یعنی جس طرح کسی نے قتل کیا ہو اپنے قاتل کو، ورثاء جو ہیں اپنے مقتول کے قاتل کو اسی طرح قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر زیادتی اس پر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ تم کیل کو، ماپ کو پورا کرو جب بھی تم ماپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ جو ہے وزن کرو۔ تو قسطاس جو ہے یہ اور قسطاس یہ دونوں جو ہیں یہ بھی لغات ہی ہیں۔ اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو بالقسطاس، قسطاس پڑھتے ہیں،
جبکہ باقی قبائل جو ہیں وہ بالقسطاس پڑھتے ہیں۔ تو یہ دونوں لغات ہیں مختلف قبائل کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ پھر آگے لفظ ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب یعنی پیچھے جو گزرا ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک آپ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے، کل ذالک یہ سب کا سب سیئہ اللہ کے نزدیک برا ہے، عند ربک مکروہا تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو سیئۃن، یہ جو سیئۃن ہے یہ بھی دو مختلف قراءات ہیں۔ سیئۃن دراصل یہ برائی کو کہتے ہیں، کل ذالک کان سیئۃن یہ سب برائی ہے، اور جو سیئہ ہے یہ دراصل سیئہ یسیئ اس سے آگے مصدر ہے۔ تو مصدر کا معنی اور اسم کا معنی تقریباً دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ یہ سب برے کام ہیں اور تیرے رب کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہیں۔ باقی واضح بات ہے کہ جب یہ سیئہ ہوگا تو کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اور سیئہ یہ اس کا اسم بن جائے گا، اور عند ربی کا مکروہن، مکروہن عند ربی کا اصل عبارت ہوگی، مکروہن عند ربی کا، تو یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ لیکن جب کل ذالک کان سیئۃن ہوگا تو پھر کانا کے اندر ضمیر ہوگی جو کل ذالک کی طرف لوٹے گی، وہ اس کا اسم ہوگا، اور سیئۃن جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی، اور عند ربک مکروہن یہ ایک الگ جملہ بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، تو قرآن کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا ہے، پھر آگے ہے لِيَذَّكَّرُوا، تو لِيَذَّكَّرُوا اور لِيَذْكُرُوا، تو لِيَذْكُرُوا جو ہے یہ ذَكَرَ يَذْكُرُ نَصَرَ يَنصُرُ سے، باب نصر ینصر سے ہے، اور لِيَذَّكَّرُوا اصل میں یہ تھا لِيَتَذَكَّرُوا، لِيَتَذَكَّرُوا باب تفاعل سے۔ تو یہ قاعدہ بھی ہم پیچھے کی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ تا کو زال سے بدلا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا لِيَذَّكَّرُوا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی، اللہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یقولون جو وہ کہتے ہیں، علواً کبیرا، ہاں بہت ہی بلند ہے۔ تو سبحان عما یقولون میں اس سے پہلے بلکہ گزر چکا ہے، قل لو کان معہ آلہۃ، اگر اس کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون جیسا کہ وہ کافر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یقولون میں ان کے کہنے اور ان کے قول کی خبر دی گئی ہے، اور تقولون اگر آپ کہیں کما تقولون تو پھر براہ راست کفار کو خطاب ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ الہ ہوتے جیسا کہ تم کہتے ہو تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ عرش کی طرف کوشش کرتے رستہ تلاش کرنے کی تاکہ وہ اللہ کے تخت کو الٹ سکیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں یا جو تم کہتے ہو، دونوں کا انداز ایک ہی ہے، اسلوب ایک ہی ہے کہ جیسا تم کہتے ہو یا جیسا وہ کہتے ہیں۔ تو جب وہ کی بات آئے گی تو پھر یہ ہے کہ گویا کہ اللہ ان کے قول کی خبر دے رہے ہیں، اور اگر تم کی بات آئے گی تو پھر یہ ہے کہ اللہ براہ راست ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر آگے ہے تسبح له السماوات السبع، تو تسبح اور یسبح، آگے السماوات جو ہے یہ تسبح کا فاعل ہے، اور السماوات یہ جمع مکسر ہے۔ تو جب فعل کا فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے ہی آپ لا سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری جو ترکیبیں ہیں وہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرمائی۔ تو زبور جو ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، اور یہ دونوں قراءات جو ہیں دو مختلف لغات ہیں۔ اس کے اندر لغات ہیں، بعض اہل علم، بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو زا کے زبر کے ساتھ، اور بعض
قبائل جو ہیں وہ اس کو زا کے پیش کے ساتھ جو ہے پڑھتے ہیں. باقی یہ علم ہے، نام ہے، تو اس سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. پھر آگے وہی کلمہ القرآن ہمارے پاس آ گیا، تو یہ پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اور بنی آدم میں سے جس کو اپنی آواز کے ساتھ تو بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور پیادہ ان پر چڑھا لے، یعنی جو چاہو کر لو. تو یہاں پر جو لفظ ہے رجل، راجلکا اور رجلکا، یہ اصل میں راجل کی جمع ہے. راجل، راجل کا معنی ہے پیادہ، یعنی پیدل چلنے والا شخص. تو بخیلی کا اپنے گھوڑ سوار، و راجلی کا اور اپنے پیادہ پیدل چلنے والے دستے جو ہیں. تو راجل جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ رجلی کا بھی آتی ہے اور راجلی کا بھی آتی ہے. یہ دونوں جو ہیں اس کی جمع ہے، رجلی کا اور راجلی کا. یعنی تو بہکال ہے جس کو تو چاہتا ہے اپنی آواز کے ذریعے، اور چڑھا دے ان کا اپنے گھوڑے، گھوڑ سوار، و راجلی کا اور اپنے پیادہ. تو راجلی کا راجل کی جمع ہے، اور یہ رجلی کا راجلی کا دونوں طرح سے ہی آتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو الفاظ بیان کیے ہیں ان کے اندر افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم. تو یہ جتنے الفاظ ہیں نخسفا، نرسلا، نعیدہ اور فنرسلا، ان کے اندر دو قراءات ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک تو غیب کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین کی کسی جانب زمین میں دنسا دے، او یرسلا وہ بھیجے تم پر حاصباً خطرناک ہوا یا بہت بڑا عذاب، اور اس کے بعد پھر ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے جو ہے کوئی کار ساز نہ پاؤ، یا تم اس بات سے امن میں آگے ہو کہ یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ تم پر دوبارہ آندھی بھیج دیں. بس وہ بھیجے تم پر جو ہے توڑ دینے والی آندھی. تو یہاں پر اسلوب میں ایک تو غیب کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ وہ اللہ تم پر یہ بھیجے، اور دوسرا اسلوب جو ہے وہ متکلم کا ہے کہ کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ ہم تم پر یہ چیزیں بھیجیں. تو اسلوب جو بھی ہو، ہم بھیجیں یا وہ بھیجے، مراد اللہ رب العزت ہی ہے. پھر آگے الریاح اور الریحہ ہے. تو یہ الریحہ واحد کا صیغہ ہے جو جنس کا معنی دیتا ہے اور تمام ہواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الریاح جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے جو تمام ہواؤں کے لیے، کیونکہ ہواؤں کی بے شمار اقسام ہیں، تمام ہواؤں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. پھر آگے لفظ آ جاتا ہے وہی فیغرقکم، فنغرقکم، فتغرقکم، فتغرقکم. تو اس کے اندر جو فیغرقکم ہے اس کی تو مناسبت ہے پچھلے تمام صیغوں کے ساتھ، جو یخسفا، یرسلا، یعیدہ، فیرسلا، پھر آگے فیغرقکم کہ وہ تمہیں غرق کر دے جو تم کفر کرتے ہو. اور جو فنغرقکم ہے اس کی مناسبت ہے دوسری قرات کے ساتھ جس میں نخسفا، نرسلا، نعیدہ اور فنرسلا، اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. ابن کثیر عمر کی ہے، اور اوپر بھی نخسفا، نرسلا جمع متکلم کی قرات ابن کثیر اور ابو عمر کی ہے. پھر آگے ہے فتغرقکم. تو فتغرقکم میں اس کی جو مناسبت ہے یہ الریح کی طرف، فتغرقکم میں ایک ضمیر ہے ہیا کی ضمیر جو الریح کی طرف لوٹ رہی ہے یا الریاح کی طرف لوٹ رہی ہے. تو الریاح جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہوگا، اور یہ جمع مکسر ہے. تو جب جمع مکسر ہوگا تو اس کی ضمیر آگے پھر آپ اس کو مؤنث لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں. تو فتغرقکم آ گیا،
یا فیغریککم آ گیا دونوں طرح سے ہی. تو اس کے بعد پھر باب بدلتے ہوئے فتغرقکم، اس میں تھوڑا سا مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، فتغرقکم تو تمہیں اچھی طرح سے غرق کر دے گا. تو اس میں بھی مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ جو ہے وہ الریاح جمع مقصر کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس کلمہ ہے وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اس وقت نہیں رکیں گے، یقیناً وہ مشرکین قریب تھے کہ آپ کو ضروری ہی اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو اس وقت وہ لوگ آپ کے نکل جانے کے بعد وہاں تھوڑی دیر مدت رہ پاتے. یعنی بھائی اذن لا یلبسون، اگر وہ اہل مکہ آپ کو مکہ سے نکال دیتے تو وہ یہاں آپ کے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑی دیر، یعنی آپ کے فوری بعد ہی جو ہے اللہ کا عذاب آ جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتے. تو یہ جو خلافہ ہے یا خلفہ، تو خلفہ کا معنی ہے آپ کے بعد، آپ کے پیچھے، اور خلافہ کا معنی بھی آپ کے بعد یا آپ کے پیچھے، یعنی بعد خروجی کا. تو یہ صرف لغتیں ہیں. امام اخفش جو نحو کے بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں لغات پائی جاتی ہیں، خلافہ کا بھی لغت پائی جاتی ہے اور خلفہ کا بھی لغت پائی جاتی ہے. پھر آگے لفظ جو ہے رسلنا، رسولنا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے. قرآن، قرآن، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے. اس سے اگلے صفحے پر پھر وَنُنزِلُ وَنُنَزِّلُ جو ہے یہ بھی دونوں ابواب ہیں. ننزل باب افعال سے ہے اور ننزل جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، ترجمہ اس کا ایک ہی ہے. پھر آگے القرآن، القرآن، یہ بھی ہم پیچھے بار بار جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں. اور پھر آگے لفظ ہے وَنَآ بِجَانِبِهِ اور وَنَاءَ بِجَانِبِهِ. تو یہ دو لغات ہیں. اصل لفظ نآ یا ناآ، یہ اس کو بدل دیتے ہیں. قبیلہ قریش جو ہے وہ اس کو نآ یعنی نآ ینآ، نآ ینآ سے استعمال کرتا ہے، جبکہ قبیلہ حذیل، حوازن، سعد اور کنانہ وہ اس کو ناآ ینوء، ناآ ینوء سے استعمال کرتے ہیں. اور معنی جو ہے وہ دونوں کا معنی یہ ہے، ناآ کا معنی ہے بعودہ، دور ہونا، اور ونآ کا معنی بھی دور ہونا ہی ہے. تو حقیقت میں دونوں کا معنی ہے ایک ہی ہے، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف صیغے کے اندر جو ہے اس کی بناوٹ کے اندر مختلف ان کے لہجات اور اسلوب جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، حتیٰ کہ تو پھاڑ دے ہمارے لیے زمین سے چشمہ. تو یہ فجر یفجر سے تفجرا، حتیٰ کی وجہ سے اس کے آخر میں نصب آئی ہوئی ہے، تو فجر یفجر سے تفجرا، اور اس طرح فجر یفجر سے تفجرا، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پھاڑنا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کسفن اور کسفن او تسقط السماء، یا تو گرا دے ان کے اوپر آسمان، کما زعمت علینا کسفن، جس طرح کہ تو نے ہم پر گمان کیا. تو یہ کسفن جو ہے اس میں کسفن یہ واحد کا صیغہ ہے، کسفن واحد ہے کہ آسمان کا کوئی ایک ٹکڑا تو ہم پر گرا دے، اور کیسا فن جو ہے یہ کس فن کی جمع ہے کہ تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے. تو ایک ٹکڑا گرا دے اس سے بھی وہی سزا ملے گی، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی ٹکڑے گرا دے اس سے بھی یہی سزا ملے گی. تو اصل مقصود جو ہے ان کو کفار کو ڈرانا ہے یا ان کا یہ تقاضا ہے کہ تو ہم پر آسمان گرا دے. اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہ ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر کوئی کتاب نازل کر دے جس کو ہم پڑھیں. تو یہاں پر تنزلہ اور تنزلہ یہ باب افعال اور تفعیل کا معاملہ ہے. پھر آگے ہے قل سبحان ربی، قل اے نبی تو کہہ دے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک رسول بشر. تو یہاں قل میں اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تو کہہ دے ایسے.
اور اگر قالا ہو تو قالا میں یہ ہے کہ قالا اس نبی نے کہا سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اور یہ جو مصاحف ہیں مکی مصحف کے اندر اور اسی طرح شامی مصحف کے اندر، ان مصاحف میں یہ لفظ قالا ہی لکھا ہوا ہے، جبکہ دیگر مصاحف کے اندر یہ قل کے انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو رسم کے اعتبار سے بھی پھر مکی اور شامی جو ہیں وہ اس کو قالا پڑھتے ہیں، جبکہ باقی قراء جو ہیں وہ اس کو قل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے آگے سے کہا کہ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میں تو تجھے جادو کیا ہوا سمجھتا ہوں، تیرے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمتا، کہ اے فرعون تو نے تحقیق جان لیا ہے کہ ما انزل ہؤلاء، ان سب چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائرہ، اور یہ سب کے سب دلائل ہیں۔ تو اس میں لقد علمتا نسبت جو ہے وہ فرعون کی طرف ہے، کہ اے فرعون تو جان چکا ہے۔ اب دل سے ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے نہیں مان رہا تو الگ بات ہے، لیکن تو جان چکا ہے۔ اور آگے اگر علم تو بولا جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہوگی، کہ جب اس نے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ جان چکا ہوں کہ زمین و آسمان اور ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پھر نسبت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو جائے گی کہ میں جان چکا ہوں، یعنی تو جو بھی کہہ لے تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل چیز وہ ہے جو میں جان چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ نے قرآن فرقناہ، تو لفظ قرآن پہلے بھی ہم کئی جگہ پہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے سورۃ الکہف ہے، تو سورۃ الکہف کے اندر پہلا جو کلمہ ہمارے پاس ہے وہ ہے عوجا قیما، تو حفظ جو ہے وہ یہاں پر سختہ کر کے پڑھتے ہیں عوجا قیما۔ تو اصل میں اگر پیچھے سے ترجمہ دیکھیں تو بنتا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا۔ یہاں عبادت پوری ہو گئی سختہ، پھر قیما وہ بالکل سیدھی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ نبی ڈرائے یا وہ کتاب ڈرائے اللہ کے سخت عذاب سے۔ تو جب یہاں پر سختہ کر لیا جاتا ہے تو پھر جملہ جو ہے وہ الگ سے شروع ہو جاتا ہے، اور عوجا پہ اگر سختہ نہ کیا جائے، اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ عوجن قیما، یعنی کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی ایسی ٹیڑھ یا کجی نہیں رکھی جو سیدھی ہو، تو وہ جملہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا بن جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قیمن جو ہے وہ عوجن کی صفت ہے، حالانکہ وہ صفت اس انداز میں نہیں ہے، وہ عوجن کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ علی عبد الکتاب، الکتاب کی صفت ہے یا اس سے حال ہے، علی عبد الکتاب قیمن اس سے حال ہے، عوجن جو الکتاب جو ہے وہ ذوالحال ہے اور قیمن اس سے حال ہے۔ جی اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے من لدنہ ویبشر المؤمنین، تو من لدنہ ہو یا من لدنہ ہو، اپنے پاس سے، تو یہ صرف اہل عرب کے ہاں اس میں لغات پائی جاتی ہیں، بلکہ اس کے اندر 8 لغات پائی جاتی ہیں، اگرچہ یہاں پر تو 2 قراءات ہیں، اہل عرب کے ہاں اس کلمہ کے اندر 8 مختلف لغات پائی جاتی ہیں جو مختلف کتابوں کے اندر بہرحال موجود ہیں۔
تو یہاں دو قرات ہیں اور یہ بھی اہل عرب کی لغات ہی ہیں، وہ لدنی ہی پڑھ دیں یا من لدنہ پڑھ دیں، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ من لدنہ اپنے پاس سے۔ پھر آگے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بشارت دے مومنوں کو، تو بشر یبشر باب تفعیل سے اور بشر یبشر باب نصر ینصر سے، معنی ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کو بشارت دینا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، یعنی اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا ہے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے ٹھکانہ پکڑا جو ہے کسی غار میں، ینشر لکم ربکم، کہ اللہ کھول دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم، اور تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا تمہارے معاملے میں سے، مرفقہ آسانی کرنا۔ تو اب یہ جو مرفقہ لفظ ہے، یہ مرفقہ ہو یا مرفقہ ہو، یہ دونوں طرح سے، رافقہ یرفقو سے، نصر ینصر سے، یہ دونوں مصدر آتے ہیں، مرفقہ بھی آتا ہے اور مرفقہ بھی آتا ہے۔ تو جب مصدر ایک ہی باب کا مصدر ہے، ایک ہی لفظ کا مصدر ہے، تو معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تو دیکھے گا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو تزاور عن کہفہم، تو وہ گھوم جاتا ہے ان کے غار سے ذات الیمین، دائیں جانب سے، اور جب وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے تقرضهم ذات الشمال، تو ان کی بائیں جانب سے گھوم جاتا ہے۔ تو یہ تزاور جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گھومنا۔ تو تزاور اصل میں تھا تتزاور، تزاور اصل میں تھا تتزاور، طلعت تزاور، تو تتزاور میں پھر تا ایک جو ہے اس کو دوسری تا میں ادغام کر دیا، تو یہ تا مشدد ہو گئی۔ تو جنہوں نے اس کو مشدد کیا وہ پڑھتے ہیں، بلکہ تا کا زا میں ابدال کر کے زا میں ادغام کر دیا، تزاور پڑھیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تا کو ہم حذف کر دیں گے، وہ اس کو تزاور پڑھیں گے۔ تو یہ جو طلعت تزاور میں شد ہے، یہ اصل میں ادغام کی وجہ سے ہے، تا ساکن اور دوسری تا متحرک، ان دونوں کا ادغام ہے۔ اور جو پڑھتے ہیں تزورو، تو ان کے نزدیک یہ جو ہے باب ازورا یزورو سے، ازورارن باب افعلال سے ہے، تزورو۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، جھک جاتا ہے، تزورو کا معنی جھک جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ تحسبهم ہے، تو یہ تحسبو اور تحسبو یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے والا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، والا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو بھر جائے گا ان سے روب سے، یعنی آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ روب بھر جائے گا۔ تو یہ مُلِئْتَ مَلَأَ یملأ سے، مَلَأَ یملأ سے، با نصر ینصر سے، مُلِئْتَ مجہول کا صیغہ ہوگا مُلِئْتَ، مُلِئَ مُلِئَ، اور واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہوگا مُلِئْتَ، اور دوسرا جو ہے وہ ملأ یملئ، ولا مُلِئْتَ باب تفعیل سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا کہ آپ اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ترجمہ اس کا ایک ہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ ہے رعبن اور رعبن، تو یہ بالکل وہ جیسے سبل، اسی طرح رسل، تو اس کے اندر بھی یہ دونوں لغات پائی جاتی ہیں۔ بنو تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ پڑھتے ہیں ساکن رعبن، اور باقی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں ضمہ کے ساتھ رعوبا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہیں فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو ان نقدی کے ساتھ اس شہر کی طرف۔ تو یہ وارقکم اور ورقکم، یہ دونوں بھی لغات ہیں اور کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔
تو جیسے پہلے ہم نے الفاظ بعض پڑھے تھے، جیسے بارئکم، ارنی، ارینی، ینصرکم، ینصرکم، یہ سارے کلمات، تو یہ مختلف قبائل جو ہیں ان کی لغات ہیں، بنو تمیم، بنو اسد اور بعض اہل نجد جو ہیں وہ اس کو ساکن پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دیگر عرب قبائل جو ہیں وہ اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، بے ورککم اور بے وارککم۔ پھر آگے لفظ ہے میاتن سینینا، میاتن سینینا، تو لفظ میاں کی جب تمیز آتی ہے تو یہ اپنی تمیز کی طرف مضاف ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں اور نحویوں کے ہاں اس کی دونوں جو ہیں اسلوب اور دونوں طرح سے استعمال کی صورتیں موجود ہیں۔ اگر اس کو ہم استعمال کریں مضاف کر کے میاتی سینینا، تو پھر یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اور اگر اس کو بغیر اضافت کے استعمال کریں تو پھر یہ میاتن سنینا یہ تنوین کے ساتھ مستعمل ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو پیچھے چونکہ غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے تو غیب کی مناسبت سے ولا یشرک بھی غیب کا صیغہ ہی انہوں نے استعمال کیا ہے، اور لیکن ولا تشرک جو ہے تو اس میں براہ راست جو ہے اللہ کے نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یشرک میں دیگر لوگوں کی طرف جو ہے وہ خطاب ہے غیب کا۔ پھر آگے لفظ جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو صبر سے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ الغدات جو ہے اس کے اندر بھی دونوں لغات پائی جاتی ہیں، اصل میں تھا یہ الغدوتی تھا، تو بعض جو ہے وہ اس کو الغداتی تعلیل کرتے ہوئے غداتی پڑھتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس کو غدوتی ہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے اکلہا، اکولہا، تو یہ سبل رسل کی طرح بعض قبائل کے نزدیک سکون کے ساتھ ہے اور بعض کے نزدیک ضمہ کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح آگے سمرن، سامارن، سمرن، اس کے اندر بھی یہ تینوں کی لغات پائی جاتی ہیں مختلف قبائل کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اظن الساعة قائمہ ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، تو اب اس میں جو منہا ہے یہ واحد کی ضمیر ہے جو پیچھے وداخلہ جنتہ، جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، وداخلہ جنتہ وهو ظالم لنفسہ، تو جنت جو ہے مؤنث ہے اور واحد کا صیغہ ہے، تو یہ منہا کی ضمیر جو ہے وہ جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اگر اس کو منہما کہیں تو پھر یہ اس سے پہلے جو لفظ ہے کلتا الجنتین، دو جنتیں، دو جنتوں کی طرف ان کی ضمیر جو ہما ہے وہ تثنیہ کی ضمیر لوٹے گی۔ اور پھر اس لفظ کے اندر مصاحف کا بھی اختلاف ہے، ان میں نافع مکی، شامی اور ابو جعفر، تو مدنی، مکی اور شامی مصحف کے اندر یہ منہما لکھا ہوا ہے، جبکہ بصری اور کوفی مصحف کے اندر یہ منہا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلمہ وہی آ گیا سمر کا، بے سمری ہی، بے ساماری ہی، بے سمری ہی، تو یہ تینوں لغات ہیں۔ پھر آگے لفظ ہے ان یکن اور تکن، ولم تکن لہ فئہ ولم یکن لہ فئہ، تو لفظ فئۃ جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو جب فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لانا جائز ہے، تو آپ اس کو اگر مذکر پڑھیں تو یکن ہوگا، اور اگر آپ اس کو مؤنث پڑھیں تو یہ تکن کا صیغہ بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے الولایت، 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 تو یہ بھی دونوں طرح کی لغات ہی ہیں کہ بعض جو ہیں اس کو واو کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض جو ہیں اس کو واو کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، معنی اس کا ایک ہی ہے۔ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ آیا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، کہ وہاں پر اللہ کی دوستی جو ہے وہ برحق ہوگی۔ اب یہ ہے کہ الحق یا الحق کی، تو اگر الحق کو للہ کی صفت بنائیں تو للہ الحق، یعنی وہاں پر دوستی اللہ کے لیے ہے جو برحق ہے، یعنی اللہ برحق ہے، تو اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ موصوف ہوگا، الحق کی اس کی صفت ہوگی، اور اگر اس کو الولایت کی صفت بنائیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہنالک الولایت، وہاں پر ولایت برحق ہے اللہ کی، تو پھر یہ الحق ہوگا،
پھر یہ صفت الولایا کی ہوگی، لفظ اللہ کی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آگے لفظ آ جاتا ہے عقبہ۔ تو العقبہ جو ہے یہ جیسے پیچھے وہی رسل اور سمر اور سبل کے الفاظ گزرے ہیں، یہاں بھی بالکل وہی بات ہے۔ بنو تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ اس کو عقبہ عین بسکون عین کلمہ پڑھیں گے عقبہ، اور باقی جو اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو عقوبہ پڑھیں گے۔ پھر آگے لفظ الریح ہے یا الریاح ہے، تو ری واحد کا صیغہ ہوگا تو یہ جنس کا معنی دے گا جو تمام قسم کی ہواؤں پر شامل ہوگا، اور اگر یہ الریاح جمع کا صیغہ ہوگا تو پھر یہ جنس کے لیے نہیں لیکن ہر طرح کی ہوا کے لیے شامل ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یوم تسیر الجبال، جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی قیامت کا تذکرہ ہے، اور جس دن ہم پہاڑ چلائیں گے۔ تو ہم پہاڑ چلائیں گے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، تو اللہ کہیں کہ ہم پہاڑ چلائیں گے، یا یہ کہا جائے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، تو اگر چلائے بھی جائیں گے تو وہ اللہ رب العزت ہی چلائیں گے، اپنے آپ پہاڑ وہاں پہ نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ ما اشہدتہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا زمین و آسمان کی تخلیق پر، تو یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے جو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، اور ما اشہدناہم یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کریں یا اللہ رب العزت اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کریں، بہرحال نسبت دونوں صیغوں کے اندر ہی اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ تو جمع کا صیغہ عموماً جو ہے وہ تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ، اس وقت کنتا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے، یعنی جب اللہ نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا حتیٰ کہ ان لوگوں کو پیدا کیا تو وما کنتا، تو بھی نہیں تھا۔ اور اگر یہ ہو وما کنتو تو پھر یہ اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ میں نہیں تھا، متخذہ پکڑنے والا گمراہوں کو اپنا بازو یا مددگار۔ تو کنتو میں اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور کنتا میں اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ آپ بھی اس وقت نہیں تھے گمراہوں کو پکڑنے والے اپنا مددگار۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ اللہ کہے گا۔ تو اب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے لیکن اس میں ہوا ضمیر ہے جو لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یا پھر اس کو آپ کہہ لیں کہ اللہ کہیں گے وَيَوْمَ نَقُولُ، جس دن ہم کہیں گے۔ پھر آگے لفظ القرآن ہے اور قرآن ہے، تو قرآن اور قرآن یہ دونوں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر لفظ قبولا اور یاتیہم العذاب قبولا، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، تو یہ قبولا اور قبلا یہ بھی دونوں لغات ہیں، اور دونوں کا معنی ہے اعیانن، اپنے سامنے۔ پھر آگے حضون اور حزن، تو یہ جیسے جزءن کے اندر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بعض جو ہیں قبائل وہ اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے حضوان یا حضون، اور بعض اس کو حزن پڑھتے ہیں، اور وقفاً جو ہے امام حمزہ اس میں تخفیف کرتے ہوئے حزا یا حزوا اور حزوا، یہ باقی قراء جو ہیں یہ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تخفیف کی مختلف شکلیں ہیں جو مختلف قبائل اور مختلف لغات کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ان کی ہلاکت کا وعدہ دے دیا۔ تو یہ جو مہلکیہم ہے یہ حالہ یہلک سے مفعل کے وزن پر مہلکی، اور مہلکی یہ مفعل کے وزن پر ہے۔ تو یہ اگر آپ گرامر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو اس میں ظرف جب بناتے ہیں تو اس میں ظرف کے دو اوزان ہیں، ایک مفعل کا وزن ہوتا ہے اور ایک مفعل کا وزن ہوتا ہے۔ اور آگے جو مہلکیہم ہے یہ دراصل باب افعال سے اس میں ظرف بنا ہوا ہے، تو جب غیر ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف بناتے ہیں تو وہ ایسے ہی بنتا ہے جیسے کہ اسم مفعول بنتا ہے، یعنی اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ پہ میم میں مضمون لگا دیتے ہیں، اور آخری حرف سے پہلے حرف کو فتح دے دیتے ہیں اور آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، تو وہ اسم مفعول کے وزن پر ہی
اس میں ظرف کا صیغہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ پھر آگے لفظ ہے وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کو یاد کرتا۔ تو یہ بھی عرب کے ہاں لغات ہیں کہ وما انسانی ہوں اور وما انسانی ہی، لغت کے اندر یہ سارے جو قواعد ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں، مذکر کی ضمیر، واحد مذکر کی ضمیر جو ہے، تو ضمیر کے الگ سے پورے پورے ابواب ہیں اور اس کے مسائل ہیں جو اپنے اپنی جگہ پر مقامات پر آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے یا آپ پڑھ لیں گے۔ شاطبیہ کے اندر بھی باب حائل کنایا کے نام سے ایک پورا باب موجود ہے۔ اس کے بعد پھر راشدہ اور رشدہ، تو یہ بھی دونوں لغات ہیں، بعض جو ہیں وہ اس کو رشدہ پڑھتے ہیں اور بعض اس کو راشدہ پڑھتے ہیں۔ پھر آگے ہیں فلا تسألنی، فلا تسألنی، فلا تسألنی، فلا تسألنی مجھ سے سوال نہ کرنا۔ فلا تسألنی تو سادہ سا صیغہ ہے کہ مجھ سے سوال نہ کرنا، لیکن فلا تسألنی یہ جو ہے نون ثقیلہ کے ساتھ ہے کہ تو ہرگز مجھ سے سوال نہ کرنا۔ تو آگے جو فلا تسألنی ہے اس میں سے یا کو حذف کر دیا ہے، لیکن یا کی طرف نسبت کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے نیچے زیر دے دی ہے۔ تو ترجمہ جو ہے ان دونوں کا، یا موجود ہو یا موجود نہ ہو، دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہرگز مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اور فلا تسألنی سادہ صیغہ ہے، اس میں تاکید کا معنی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ تو مجھ سے سوال نہ کرنا۔ پھر آگے قال اخرقتها لتغرق اهلها، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اخرقتها، کیا تو نے اس کو خراب کر دیا ہے، لتغرق اهلها، تاکہ تو اس کشتی والوں کو غرق کر دے۔ تو لتغرق میں پھر نسبت جو ہے وہ خضر علیہ السلام کی طرف ہے کہ تو غرق کر دے اس کے کشتی کے مالکوں کو، کشتی چلانے والوں کو۔ اور اگر دوسرا ہو لیغرق اہلھا، تو پھر تاکہ غرق ہو جائیں اس کے مالک، تو پھر یغرق کا فعل ہوگا اور اہلھا اس کا فاعل بن جائے گا، اور تغرق میں ہوگا تو تغرق جو ہے یہ فعل با فاعل ہوگا اور اہلھا اس کا مفعول ہوگا۔ پھر اس کے بعد لفظ ہے عسرن اور عسرن، یہ بھی سبل رسل کی طرح، ثمر کی طرح اس کے اندر بھی دونوں قراءات پائی جاتی ہیں، عسرن اور عسرن دونوں طرح سے موجود ہے۔ پھر آگے لفظ ہے زکیتن اور زاکیتن، زکیتن اور زاکیتن۔ تو زاکیتن جو ہے یہ زکا یزکو سے اسم فاعل ہے۔ اقتلت نفسا، کیا تو نے قتل کیا ہے ایسی جان کو، زاکیتن جو اپنے آپ کو پاک کرنے والی تھی، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے۔ اور اگر اس کو کہیں زکیتن تو یہ زکا یزکو سے اسم مبالغہ کا صیغہ ہے کہ کیا تو نے قتل کر دیا ہے ایسی جان کو جو بہت ہی پاک ہے، پاک جان کو تو نے قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد آج ہمارے پاس جو آخری کلمہ ہے وہ ہے نکرن، تو یہ نکرن جو ہے اس کے اندر بھی وہی رسل صبر والا ہی اختلاف ہے۔ اس طرح کے جتنے کلمات ہیں بنی تمیم اور بنو اسد اس کو ساکن پڑھیں گے، اور اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو نقورن ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہیں پر اکتفا ہوتا ہے، تو یہ شاید آخری لیکچر بھی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا فہم جو ہے، فہم سلیم اللہ میں عطا فرما دے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ